सब किस से ज्यादा आप सब में प्यार करते थे? हैर ब्यार से भी प्यार करते थे, बालाज से, जामरान क्योंकि सबसे छोटा है, भाइयों में किस दूसरे नंबर। ये आपने शनाख्त कार्ड में अपना नाम कब तब्दील कराया? मेरे ख्याल कोई 3-4 महीने से ये ज़्यादा। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की नवाबों पर जिस कदर तनकीद की गई है, ये भी वजह नहीं है ये जो आप जिस नवाब के टाइटल को लाइबिलिटी कह रहे हैं? जी बिल्कुल यही वजह है। अब इनसे एक नफरत सा है लोगों को, रियासतों के मालिक हैं, हरकतें देखें। आप पर यहाँ बड़े सारे मुकदमात भी थे। जस्टिस नवाज मरी का जो एक कत्ल था उसमें भी आपको नामजद किया गया था। इस वाक़े के फौरन बाद उनके वर्सा को मैंने पैगाम भिजवाया, तो कहा कि देखें जी, आपको हम पे शक है, जिस तरह आपको तसल्ली होती है हम आपको अपनी सफाई देने को तैयार हैं। अपनी बेटी मारंग जो जा रही थी वाया कोलू गई, तो शायद वहाँ के इंतज़ामिया ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने लोग निकलेंगे। इसके पास शी हैज़ गॉट नथिंग टू लूज, शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। वालिद के साथ क्या हुआ, भाई के साथ क्या। सिंध के डाकू भी उठाते हैं ना, वो उठा के मार देते हैं। आप तो स्टेट है, आप स्टेट मशीनरी है, इस तरह तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होना चाहिए। कोई जाके सूबेदार मेजर से 10 डांट सुने, 2 पकोड़े खाए, बड़ा सीना तान के चलता है। भाई साहब, आपने कहा आप अपने भाई की बात करें, आप जाहिर अपने बड़े भाई की बात करें। मुझे जचता नहीं है कि मैं उसको भाई बोलूं, भाई वाले किरदार नहीं है उसके। जब अपने वालिद का नहीं हुआ, वालिद अगर दूसरी शादी करता शायद और औलाद पैदा होता, वो अपने लिए दूसरे बेटे भी पैदा कर सकता था, बेटे बेटियां भी। मैं बेटा अपने लिए दूसरा वालिद नहीं ढूंढ सकता, तो अब मुझे मुनासिब नहीं लगता है मैं उनका नाम लूँ। मैं कुरानी बोलता हूँ तो आप नसीमुल्लाह मरी जो आपके इलाके से, जो सूबाई वजीर थे, कि वो जुर्माना आयद कर रहे थे लोगों पे? नहीं जी, नहीं जी, वो अगर चाहे भी नहीं कर सकता है। अब देखिए, हमारे बलूचों में कई महफिलों में मुनासिब नहीं है किसी के बारे में कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना। अगर कोई आदमी किसी के साथ कुरान करे, हल्फ उठाए कि जी मेरी आज से दुश्मनी ख़त्म, या मैं ये काम नहीं करूँगा, कुरान तोड़े, हमारे बलूची में उसको कुरानी बोलते हैं। तो कुरान तोड़ चुका था बरोज कीर्तर में, बेटे पे हमला कराया कातिलाना, कई बेगुनाह जाने गई। तो लोगों के साथ, कौम के साथ उन्होंने ये वादा किया कि आप लोग जाएं, मसला हल करें, मैं मुदाखलत नहीं करूँगा। तो ब्रिगेडियर साहब उस वक्त खालिद थे, वो यहाँ के वाइसरॉय थे, तो फैसला हो चुका था उनके हक में। कौम को इस हद तक बेजार किया कि उनके बच्चे भी बेचना शुरू किए। 40-50 लाख रुपए उन पे जुर्माने, कोई महफिल में हंसे भी 5 लाख जुर्माना, फ़ौरन भिजवाया इलाके के नॉमिनेशन पेपर फाइल करें। तब मैं उनका नुमाइंदा था, कॉन्स्टिट्यूंसी उनका था। बड़े नवाब साहब की बात करें। जी मेरा नाम बायज़ीद खान खरोटे है। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो कि न सिर्फ खुद बड़ी शख्सियत के मालिक है, बल्कि आपके वालिद मरहूम भी बलूचिस्तान की नामी गिरामी शख्सियात में से एक थे। मरने के दिनों तक अपने नज़रियात, अपने सोच व फिक्र के साथ जोड़े रहे। आप उनकी सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ कड़े रहे, न सिर्फ कड़े रहे बल्कि इंतहाई मुज़ाहमत के साथ कड़े रहे। मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान के मरहूम लीडर नवाब खैर बख्श मरी साहब का। इस वक्त मेरे साथ नवाब खैर बख्श मरी साहब के परजन नवाबजादा नवाब कहूँ, इस पर भी मैं बात करूँगा कि नवाब साहब ने अपने साथ नवाब लिखना छोड़ दिया है। नवाब गज़ेन मरी साहब, आप 18 साल जलावतनी में रहें। जब मुशर्रफ का दौर आया, आपने जलावतनी इख्तियार की, उसके बाद आप वापस बलूचिस्तान आए दुबई से, तो आपको गिरफ्तार किया गया। बहुत सारी मुकदमात थी। नवाब साहब से आज हमारे बैठक का मकसद ये है कि नवाब साहब से हम जानने की कोशिश करें कि नवाब साहब आए, पिछली बार जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, आज फिर नवाब साहब खुद को अवाम के हवाले कर रहे हैं, अवाम की अदालत में पेश कर रहे हैं वोट की सूरत। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नवाब साहब टाइम देने के लिए। पहले कि हम इलेक्शन पे चले जाएं, आप मुझे मालूम हुआ है कि आपने अपने साथ नवाब लिखना ख़त्म कर दिया है। जी, ये काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे
میں جب ہمارے بزرگ جب حیات تھے، والد صاحب، نواب بگٹی، مینگل صاحب، بیزنجو، یہ بڑے پائے کے سیاستدان بھی تھے، قبائلی طریقے سے بھی. انہوں کا قد ان کے ٹائٹل کی وجہ سے نہیں تھا، نوابی اور سرداری کی وجہ سے، ان کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے. اب میں ملک میں نہیں تھا، والد کی وفات کے بعد آیا میں. یہاں پہ جو نوابوں اور سرداروں کا میں نے کارکردگی دیکھا، تو اب کوئی اگر نوابزادہ کہے، نواب کہے، سے طنزیہ لگتا ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں. کچھ دن پہلے بھی یہ سوال ہوا، میں نادرا کے آفس گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو میں نے کہا جی یہ لائبلٹی مجھ سے ہٹا دیں. تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ نواب صاحب، والد صاحب کا نام لیا کہ ان کے بیٹے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب تک وہ حیات تھے مجھے یہ کمپلیمنٹ لگ رہا تھا. ان کے وفات کے بعد میں ہیوملیٹ ہو رہا تھا، اگر کوئی نوابزادہ بولتا یا نواب بولتا میں کہتا شاید میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا مجھے ماموں بنا رہے ہیں اس طرح. تو وہ یقین کریں بار بار پوچھ رہے ہیں تو کیوں ہٹا رہے ہو. میں نے کہا دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے کام کیے ہیں، یہ میں نے وہاں ان کو یہ کہا، تو ان کا نام جو تاریخ کا رخ موڑا ماؤ تھا، چیئرمین ماؤ. روس میں لینن، شے، کاسترو، دولت کے حساب سے بل گیٹ. شاید آپ بھی پسند کرنا نہ چاہیں کہ ہم کہیں کہ کل سے آپ بائیزید نہیں، میں آپ کو بل گیٹ کہوں گا، کیونکہ یار یہ نام مجھے سچتا نہیں ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ سب کچھ ہٹا دو. ہم اپنے آپ سے بہت متاثر ہیں بلوچستان میں. میرے آنے کے بعد میں نے دیکھا کہیں پہلے اپنے کو سردار کہتے تھے، اب نواب ہوئے. ہم واپس پاکستان آئے، جب ہم آئے دیکھا انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ نواب جوڑا. اس وقت وہ نون لیگ میں تھے. تو پھر میں نے کہا شاید ریونٹ سے یہ ٹائٹل مل رہا ہے، میاں صاحب نے دیا ہوگا ٹائٹل. تو بہرحال نام جتنا بھی بڑھا رہے ہیں، کئی ایسے لوگ تھے. دیکھیں نا، نواب ہونا کوئی شوق کی بات تو نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نہ آپ سے پوچھا، نہ مجھ سے، نہ کسی سے پوچھا آپ کس کے گھر میں پیدا ہوں گے. ہمیں چوائس تو نہیں دیا، اللہ کا فیصلہ تھا. جہاں بھی ہے اسی میں آپ خوش رہیں. کئی لوگ ہیں جن کے والد صاحبان نواب نہیں تھے، اب وہ اپنے کو نواب کہلاتے ہیں. تو میرے خیال تھوڑا سا اپنے آپ کو خود امبیرس کر رہے ہیں. آپ کام اچھا کریں. کچھ لوگ، کافی ایسے لوگ ہیں جو نوابی کی وجہ سے یہاں نہیں ہے، ان کا شہرت اپنے کارکردگی کی وجہ سے ہے. نواب سردار تو آپ نے دیکھا ہوگا جب میاں صاحب آئے سرینا میں، بھیڑ چال لگا ہوا تھا. یہ چیزیں دیکھ کے آدمی اس ٹائٹل سے امبیرس ہوتا ہے. ریاستوں کے مالک ہیں، حرکتیں دیکھیں. کہیں آپ یہ اپنے شناخت کارڈ میں اپنا نام کب تبدیل کرایا؟ میرے خیال کوئی 3-4 مہینے سے زیادہ یہ ہو جب رہے میاں صاحب کے آنے سے پہلے ہیں. جی بدلایا جی یا؟ جی جی مجھے اس سے پہلے یہ اریٹیٹ کر رہا تھا. یہ بھی خوش قسمتی ہے، اس سے پہلے ہی کروایا. اچھا نو صاحب، میں چونکہ وہ یقیناً لوگ بھی اب بڑا مشکل ہوگا نواب لفظ کو ٹالتے ہوئے یا اس کو اگنور کرتے ہوئے جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بلوچستان کی نوابوں پر جس قدر تنقید کی گئی ہے، یہ بھی وجہ نہیں ہے یہ جو آپ جس نواب کے ٹائٹل کو لائبلٹی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی وجہ ہے. جب وہ بزرگ ہمارے حیات تھے، وہ جنریشن، اس وقت آپ نے یہ چیز نہیں، وہ ایک آئیڈیل تھے. اب ان سے ایک نفرت سا ہے لوگوں کو. انہوں کو اپنے قوم پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. بس جب تک ٹکٹ نہ ملے تو اپنے وجود کو ایسے غیر محفوظ سمجھتے ہیں. تو آپ نے ٹکٹ کی بات کی، الیکشن لڑ رہے ہیں؟ الیکشن، مجھے کبھی بھی پولیٹکس کا اتنا شوق نہیں تھا. زمینداری ہو یا کچھ ہو، میں ذرا فری لانس ٹائپ کا بندہ. 93 میں بھی والد مرحوم کو میں ریپریزنٹ کر رہا تھا. حالانکہ الیکشن سے پہلے جب انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا، ان کو میں ریفیوز نہیں کر سک رہا تھا. میں کراچی چلا گیا کہ اس کو اشارہ ملے کہ بندہ جو ہے نا حامی نہیں بھر رہا ہے. پھر بلوایا اگلے دن، فوراً بھجوایا علاقے کے نامنیشن پیپر فائل کریں. تب میں ان کا نمائندہ تھا، کانسٹیٹیونسی ان کا تھا. بڑے نواب صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی. اچھا.
تو اس کے بعد جب میں 2017 کے اینڈ میں آیا تو اتفاق سے الیکشن بھی 18 میں، کوئی خاص تیاری اور شوق دونوں نہیں تھے، مگر بھائی صاحب نے قوم کو اس حد تک بیزار کیا کہ ان کے بچے بھی بیچنا شروع کیے، 40-50 لاکھ روپے ان پہ جرمانے، کوئی محفل میں ہنسے بھی 5 لاکھ جرمانہ۔ شاید آپ کو یہ مسخرہ لگ رہا ہو، یہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے اتنے گلے شکوے کیے، میں نے کہا اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کوشش کروں گا آپ لوگوں کی حق رسائی کروں۔ پھر الیکشن میں ان کے اگینسٹ کھڑا ہوا، وہ بلو آئیڈ بوائے تھا، تو بریگیڈیئر صاحب اس وقت خالد تھے، وہ یہاں کے وائس رائے تھے، تو فیصلہ ہو چکا تھا ان کے حق میں۔ میں ایسی 11th آور میں جا کے، مجھے تو علاقے جانے بھی نہیں دے رہے تھے، 11th آور میں جا کے انفریکوینٹ روٹ سے وہاں، تو میرے پاس کوئی تیاری ویاری بھی نہیں تھی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ جب وہاں گیا تو لوگ، ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھا، کوئی لوگوں میں اتنی مقبولیت نہیں تھی، تو پھر ہمارے ووٹ زیادہ تھے نسبتاً، نصیب اللہ کے ان کے کاؤنٹ کیا، پھر اتنا ان کا بلو آئیڈ بوائے تھا، انہوں نے ریکویسٹ کیا، بیگ کیا کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں جیت رہا ہوں، کسی اور کو لائیں، اس کو جیتنے نہیں دیں۔ پھر میرے کافی ووٹ جو تھے ضائع کیے، 1500 تھے، 1700 ڈبل ٹھپا ہوا۔ بھائی صاحب کی بات میں نہیں سمجھا، آپ نسیم اللہ مری جو آپ کے علاقے سے الیکٹڈ کہیں جو صوبائی وزیر تھے، کہ وہ جرمانہ عائد کر رہے تھے لوگوں پہ؟ نہیں جی، وہ اگر چاہے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بلوچوں میں کئی محفلوں میں مناسب نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال کرنا۔ اگر آپ حج کر کے آئے، میں آپ کو حاجی بولوں، آپ برا منائیں کہ مجھے حاجی نہیں بولے، تو آپ نے حج کیا ہے جی، ہم آپ کو احترام حاجی کریں گے۔ کہیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ قرآن کرے، حلف اٹھائے کہ جی میری آج سے دشمنی ختم، یا میں یہ کام نہیں کروں گا، قرآن توڑے، ہمارے بلوچی میں اس کو قرآنی بولتے ہیں، تو قرآن توڑ چکا تھا کیرتر میں، بیٹے پہ حملہ کرایا قاتلانہ، کئی بے گناہ جانیں گئیں، تو لوگوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ لوگ جائیں مسئلہ حل کریں، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ پھر وہاں پہ آپ کا سبی اسکاؤٹ فیڈرل میں، اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر، اور چودھری میرے خیال انٹیریئر منسٹر تھے، تو یہ پوری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے گورنمنٹ، بلوچستان کا سی ایم ہو یا آئی جی پولیس ہو یا یہاں کا آئی جی ایف سی ہو، تو سب اس کو تبکیاں دے رہے تھے، سب بلو آئیڈ بوائے تھا ان کا، تو اس نے اٹیک کرایا تو قرآن کی خلاف ورزی کی، تو اب مجھے مناسب نہیں لگتا ہے میں ان کا نام لوں، میں قرآنی بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے مجھے مشکل ترین انٹرویوز مولانا شیرانی صاحب کے ہوتے ہیں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں، بہت بڑے سیاستدان ہیں بلوچستان کے، ان کے بعد میں بھی اب تک میں سمجھا نہیں ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے کہا آپ اپنے بھائی کی بات کریں، آپ اپنے بڑے بھائی کی بات کریں، تاکہ لوگوں کی میں کنفیوژن، شاید ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہو۔ مجھے جچتا نہیں ہے کہ میں اس کو بھائی بولوں، بھائی والے کردار نہیں ہے اس کے۔ جب اپنے والد کا نہیں ہوا، والد اگر دوسری شادی کرتا شاید اور اولاد پیدا ہوتا، وہ اپنے لیے دوسرے بیٹے بھی پیدا کر سکتا تھا، بیٹیاں بھی۔ میں بیٹا اپنے لیے دوسرا والد نہیں ڈھونڈ سکتا ہوں، والد اپنے لیے دوسرا بیٹا پیدا کر سکتا ہے، میں اپنے لیے دوسرا والد ہوں۔ وہ جب والد کا نہیں ہوا تو ہم کیا امید رکھیں؟ قوم کے ساتھ زیادتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا، تلخ باتوں کے ساتھ ذرا آپ کی ذاتی زندگی پہ بھی بات کریں۔ نواب صاحب جب حیات تھے تو ان کے، ظاہر بات ہے آپ کے بچوں میں بھی آپ کو کوئی زیادہ پیارا ہوگا، بچے تو ظاہر پیارے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ، نواب صاحب کس سے زیادہ آپ سب میں پیار کرتے تھے؟ یقین کریں میں باقی سب سے کرتے تھے قرآنی کے علاوہ، وہ بچپن سے
اس کے اندر کوئی پتہ نہیں مینوفیکچرنگ فالٹ تھا یا کچھ ایسے تھے، وہ باپ اپنے اولاد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے ہر عمر میں کوشش کیا باپ کے باپ بننے کا، اور اس میں وہ صفت نہیں تھے۔ خیر بیار سے بھی پیار کرتے تھے، بالاچ سے، زامران کیونکہ سب سے چھوٹا ہے۔ مگر میرے کیس میں مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر باقی بھائیوں کو کچھ ان کی پسندیدہ چیز پہ ہاتھ رکھتے وہ پیار سے ٹال سکتے تھے، مجھے کبھی انہوں نے ریفیوز نہیں کیا۔ یعنی آپ سب سے زیادہ پیار یا آپ نے پایا ہے نواز یا صاحب؟ میں سب سے مسکین تھا، مجھ پہ ترس آتا تھا۔ آپ کس نمبر میں، بھائیوں میں کس نمبر؟ دوسرے نمبر۔ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اچھا، اب فیملی ہے، ظاہر بات ہے، بھائیوں سے آپ کی بات ہوتی ہے؟ ان کے اپنے نظریات، اس سے پہلے میں اس کی وضاحت کروں، اپنے نظریات ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے میں اور آپ اگر بھائی ہیں تو اگر کبھی کبھار آپ کے نظریات بھی مجھ سے مختلف ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے؟ سچ نہیں، کیونکہ بھائیوں میں جو سب سے ہم کلوز تھے، حالانکہ ایج ڈفرنس کافی ہے، تو جو ہمارا بالکل فریکوینسی برابر تھا خیر بیار کے ساتھ۔ ہاں نظریاتی اختلافات ہوں گے ہیں، اب اللہ ہی جانے وہ صحیح راستے پہ ہے یا صحیح سوچ رہا ہے تو اللہ اس کو کامیابی دے اس میں۔ میں صحیح سوچ رہا ہوں، میں تھوڑا اس قسم کا بندہ ہوں، میں ایوولوشن ریولوشن کے کمبینیشن میں بلیو کرتا ہوں۔ شاید میں غلط اس کو اسیس کر رہا ہوں، اس سے ایگری نہ کریں، وہ تھوڑا میرے حساب سے تھوڑا ریجڈ ہے۔ کس نمبر پہ ہے بھائیوں میں وہ؟ خیر بیار جو ہے نا چوتھے نمبر۔ چوتھے نمبر پہ ہے، سب سے چھوٹا زامران ہے؟ جی سب سے چھوٹا، بلکہ پانچویں نمبر پہ۔ اچھا، پانچویں میں زامران ہے؟ خیر بیار ہے۔ اچھا، پانچویں پہ تو یہ سب سے چھوٹا ہوا؟ زامران سے بھی چھوٹے ہیں؟ نہیں، زامران سے بڑے ہیں خیر بیار۔ 6 بھائی ہیں آپ لوگ؟ جو سب اب الیکشن کی طرف آتے ہیں، کس سیاسی جماعت سے متاثر ہے، کس کا حصہ ہے؟ اگر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے وہاں کولو سے اپنے ٹکٹ پر الیکشن لڑانے کے یا ٹکٹ دینے کے، تو کیا موقف ہوگا آپ کا؟ ٹکٹ کا کچھ پارٹیوں نے پرپوز کیا، میں بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں قبائلی علاقہ ہے، قبائلی سسٹم ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں، تقریباً پاکستان کے کئی جگہوں میں، بڑے شہروں کے علاوہ قبائلی سسٹم ہے، تو وہاں برادری سسٹم ہے۔ اب لوگ آپ کے نظریے پہ شاید ووٹ نہیں دیتے ہیں، اب شاید مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ بھی ہوں گے ہر جگہ کوئٹہ میں، وہ وہاں جا کے کھڑے ہوں، شاید ان کو ووٹ نہ ملے۔ ہمارا قبائلی سسٹم میرے خیال انڈیپینڈنٹلی بہتر ہے۔ تو آپ خود آزاد ہی لڑیں گے؟ جی پچھلی دفعہ بھی آزاد تھا۔ اس دفعہ بھی آزاد؟ پچھلی دفعہ کتنے ووٹ لیے تھے آپ نے؟ دیکھیں پچھلی دفعہ ووٹ وہاں جو ہے نا وننگ ووٹ پتہ نہیں 4-5 ہزار تھے، اب نصیب اللہ ہے میرے خیال 3,000 کچھ پہ۔ اچھا، ہاں کیا ووٹ اتنے کاسٹ نہیں ہوتے، دور دراز علاقے ہیں، اور اس دفعہ تو موسم کا بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ آپ کے کولو کے لوگ تو بڑے سخت جان ہیں، وہ تو تھے، ہے نہیں؟ اب سہولتیں زیادہ ہو گئی، بجلی ہے، کافی چیزیں ہیں، سہولتیں زیادہ ہو گئی۔ کیونکہ مریوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ جب ہمارے پشتنوں میں کوئی جنگ زیادہ سخت جان ہوتا ہے یا بہت زیادہ لڑاکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مری ہوں۔ اب سمجھدار ہو گئے؟ اب وہ نہیں مری رہے؟ نہیں سمجھدار ہو گئے۔ نو صاحب، وہاں جو ظاہر بات ہے کسی بھی الیکشن کے لیے بھی حالات ہوتے ہیں، جس طرح پولنگ اسٹیشن یا دیگر معاملات، ان سے مطمئن ہیں آپ بطور امیدوار وہاں کے؟ نہیں جی، ان سے تو یقیناً، کیونکہ ہمارے حریف جو تھے نا، قرآنی اور حریف دونوں میں ایک سوکنوں والا طبیعت ہے۔ ہم بھی آئے تھے 93 میں، ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ تھے جو ہمارے ساتھ الیکشن، کبھی ان کے لیویز ہو یا سٹاف ہو یا ان کے بندوں کو ٹرانسفر کرنا، پوسٹ یہاں سے وہاں پھینک دو، ان میں یہ خوبیاں ہیں، تو بہت ذاتیہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ تو یہ اقتدار میں تھا میرے خیال، اس نے جا کے وہاں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن سے یہ پولنگ سٹیشنز ختم کروائے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کس بنیاد پہ، کہاں ان کی آبادی 1 لاکھ ہے۔ 2013 میں، 2002 میں، جب تک یہ حالت بگڑے نہیں تھے مشرف صاحب کے ٹائم میں، 2002 اس سے پہلے وہاں 35 تھے یا 36 پولنگ سٹیشن تھے۔
پھر جب حالات بگڑ گئے تو سارے لوگ وہاں سے تقریباً مائیگریٹ کر کے چلے گئے سندھ. تو انہوں نے پولنگ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوئے ایز سچ. پھر انہوں نے لا کے 11 پہ روکا. لاکھ کی آبادی ہے. اب پتہ چلا کہ کوئی نوٹیفیکیشن نوٹیفائی ہوا کہ جی یہ 11 بھی اڑا دیے. ایک کولو کے قریب, ایک دیرا بگٹی کے بیکڑ کے قریب, اور جنتلی جو کہ 5-6 گھنٹے گاڑی کا راستہ ہے, 100-150 کلومیٹر پہ روڈ نہیں ہے, پہاڑی علاقہ ہے. تو ایک پولنگ سٹیشن بھی نہیں چھوڑا. یہ تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ بھائی لوگوں کو آپ حت الوسع سہولت پہنچائیں. یہ تو ایسے کر رہے ہیں کہ وہاں سے ووٹ کاسٹ ہی نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹ وہاں نہیں ہیں, ان کے ووٹر نہیں ہیں, تو وہ کاسٹ ہی نہ ہو. میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. میں آپ اس طرح بلوچستان میں باپ پارٹی ٹوٹی. آپ کے حلقے سے کے متعلق ہی میں بات کروں گا. جو باپ کے جس کو کہتے تھے بچے تھے, آدھے بچوں کو ہدایت ملی کہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں, آدھے کو چلی کہ جی وہ چلے جائیں پیپلز پارٹی میں. آپ حلقے میں حلقہ انتخاب جو ہے کولو, وہاں باپ وہی لوگ جو جن کو کہا گیا ہے کہ وہ پارٹیوں کا انتخاب کرے, تو آپ آزاد حیثیت میں کیسے جیتیں گے کہ 2 وزیر, میں اس میں تھوڑا سا وضاحت کر رہا ہوں, چاہے میں پھر کہوں گا آپ شاید اختلاف کریں, سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ جو بھی وہاں پہ رہا ہو وزیر, تو ان کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت تھوڑا سا کافی ہوا کا رخ تبدیل ہوا ہے. جو باپ پارٹی بنی تھی, یہ بچوں نے اپنے باپ کو تسلیم نہیں کیا, تو اس بریگیڈیئر خالد صاحب کو باپ بنا دیا. ٹھیک ہے, ابھی ڈھونڈتے پھرے اپنے باپ کو. اس کے علاوہ جو ہمارے طرف یہ ریسنٹ ایونٹ جو یہ ہوا واقعہ, یہ اپنی بیٹی مارنگ جو جا رہی تھی ایسا بات گئی ہے جی, یہاں پہ روٹ اس نے خود ہی چنا, وایا کولو گئی. تو شاید وہاں کے انتظامیہ نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ اتنے لوگ نکلیں گے. ہمیں تو کوئی یقین ہی نہیں تھا, کیونکہ یقین کرے وہاں ایسا ایک ماحول بنا ہے کہ گھر جانا ہو یا ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک دور تھا کہ ٹھیک ہے انتظامیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی اپنی ڈیوٹی ہے, اپنے جگہ ہے, اپنے بلڈنگ ہے, اپنے کوئی گیریسن ہے. سویلین سے اتنے انٹریکشن نہیں تھا. اب بہت ہی عزت دار آدمی مانا جاتا ہے. وہ ایس ایم میں سنتا تھا, پتہ نہیں کیا چیز ہے. کسی سے پوچھا یہ کس چیز کا مخفف ہے ایس ایم, کہا ہے اس کو صوبیدار میجر. کوئی جا کے صوبیدار میجر سے 10 ڈانٹ سنے, 2 پکوڑے کھائے, بڑا سینہ تان کے چلتا ہے. ہمیں بھی اس کے پیچھے ہو گیا, کسی دن کام آئے گا, ایس ایم کا بڑا دوست ہے. اب وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں آپ فوج ہے یا کچھ بھی ہے, ان کو جنرل پبلک ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا ہے, اپنی ڈیوٹی دینی ہے. اب جس چیز میں ان کو مہارت حاصل کرنی ہے, ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے, پولیٹیشین بن گئے. اسی لیے تو حالات آپ دیکھیں بگڑے ہوئے. اور یہ مارنگ کے جانے کے بعد جو ہم نے دیکھا, مجھے تو یقین نہیں تھا کولو میں اتنے لوگ ہیں, اور تھے سب تقریباً نوجوان. تو اس کا مطلب یہ آپ ذہنی طور پہ سپریس کرنا, مفلوج کرنا, وہ جنریشن ہے جو پرانا جنریشن جو 40 ابو ہے. یہ نیا جنریشن ہے, یہ ابھی تھوڑا سا مجھے ریبیلیس لگ رہا ہے. اتنا آپ گھٹن میں کسی کو رکھیں, چاہے والدین بھی آپ کو ہر گھٹن میں رکھیں, یہ ہیومن نیچر ہے, پھر ریبیلیس ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب آپ نے مجھے بھی, آپ نے کوہلو کی مارنگ کی بات کی, مجھے بھی کسی نے جو تصویر بھجوائی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوہلو کا استقبال ہے. اس وقت کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں کہ پشتون بلوچ علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ عام آدمی کبھی منظور پشتون کی شکل, کبھی مولانا عدت الرحمن بلوچ کی شکل, کبھی مہرنگ بلوچ کی شکل, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی شکل, اتنی عوامی پذیرائی پاتی ہے کہ ٹویٹر پر اس وقت بلوچستان میں بڑے بڑے قداور لیڈرز جو ٹویٹر پر ایک دائیوں سے ایکٹیو ہیں, ان سے زیادہ ان کی فالوورز بنی. اچھا, فین فالوئنگ کے ساتھ ساتھ لوگ ان کو بڑا
ریکارڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جتنے بھی قداور لوگ ہیں وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اس کے پاس شی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو لوز، شی ہیز لاسٹ ایوری تھنگ۔ والد کے ساتھ کیا ہوا، بھائی کے ساتھ کیا، چھوٹے ایج سے روڈ پہ کوئی 13 سال سے کیا مانگ رہی ہے؟ انصاف مانگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ بتائے کہ اس کے والد نے کوئی ایسا ہینیس کرائم کیا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کلنگ ہے، ایک ہوتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ایک ہوتا ہے کورٹ سے اگر ہو جائے، کنوکٹ ہو، سینٹینس ٹو ڈیتھ یا لائف امپریزمنٹ، اس کو ایکسٹرا جوڈیشل نہیں کہیں گے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر انہیں کو بڑا کرائم کنوکٹ کیا، انہوں نے ان سے سرزد ہوا، اس کو کنوکٹ کرے، پھانسی دے دیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، سندھ کے ڈاکو بھی اٹھاتے ہیں نا، وہ اٹھا کے مار دیتے ہیں۔ آپ تو اسٹیٹ ہے، آپ اسٹیٹ مشینری ہے، اس طرح تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونا چاہیے، اٹھا کے مس خلاص، بھلے اس نے جتنا بڑا کرائم کیا ہو، 100 لوگ مارے ہو، یہ آپ لا کے فیئر ٹرائل کریں اس کو، ایک پروسیجر عدالت ہے۔ میں پیش جی عدالت میں اپنے کہا کیوں نہیں نکل رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا، دے ہیو گاٹ ٹو مچ ٹو لوز۔ کمفرٹ زون، گھر، گاڑی، سہولت، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ وہ بیچاری کے پاس جو اپنے والدین کا دست شفقت بھی سر سے اٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں والد ہے کہاں۔ جب آپ جلا وطن تھے 18 سال، بہت بڑا عرصہ ہے کہ آپ نے وہاں گزارا، آپ پر یہاں بڑے سارے مقدمات بھی تھے، آپ ہی کے قوم کے جسٹس نواز مری کا جو ایک قتل تھا، اس میں بھی آپ کو نامزد کیا گیا تھا۔ کیا آپ در حقیقت ان چیزوں میں ملوث تھے؟ کیا آپ کے کہنے پہ یہ ہوئی تھی؟ نہیں جی، دیکھیں ایسے واقعے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے جتنی دفعہ انہوں نے میرے والد کو بھٹو صاحب کے ٹائم میں جب گرفتار کیا تو ایک پولیٹیکل وہ تھا، لوگوں کا سپورٹ۔ اس دفعہ انہوں نے کہا ایسے فریم کرتے ان کو کہ کرمنل ہو، ہر ایک دور بھاگے۔ ان کے ورثاء کو مجھے یقین ہے، تہہ دل سے پتہ ہے کہ ہم لوگ انوالو نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا والد مرحوم کو کورٹ لے جاتے تھے، والد کھڑے ہو کے انہوں نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں برادر کچھ نہیں ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں ہمارے بلوچ پٹھانوں کا ایک روایت ہوتا ہے، میرے اگر بھائی یا کوئی رشتہ دار یا خاندان میں کوئی مارا جائے، مجھے آپ پہ شک ہو، تو میں آپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی میں آپ سے صفائی چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے، میں حلف لینے کو تیار ہوں، مسجد لے جا رہے ہو، قسم دے رہے ہو۔ تو اس واقعے کے فوراً بعد ان کے ورثاء کو میں نے پیغام بھجوایا بڑے باوثوق ذرائع سے، یہاں کے سید ہیں، ان کے مرشد ہیں، تو کہا کہ دیکھیں جی آپ کو ہم پہ شک ہے، جس طرح آپ کو تسلی ہوتی ہے ہم آپ کو اپنی صفائی دینے کو تیار ہیں۔ اور اس وقت ان کو کہیں اور سے کوئی شے تھا، اس کے عفظے میں ان کو سینیٹری بھی ملی، ایم پی اے شپ بھی ملا۔ اب میرے خیال میں اللہ خیر کرے، مری علاقے میں میرے خیال آپ کو ایم پی اے بننا ہو تو کسی قربانی کے بغیر نہیں۔ انہوں کے بھائی شہید ہوئے، ایم پی اے بھی بنا، سینیٹر۔ انہوں نے ان کے بھائی مارے گئے، گل خان، ان کو ایم پی اے۔ نواز صاحب، یہ آپ نے لائبلٹی کی بات کی، اتنے قداور شخصیت کے آپ بیٹے ہیں نواب خیر بخش مری، جو کہ جن سے میں پہلے انٹرو میں کہہ چکا ہوں کہ سیاسی طور پر ان کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نواب خیر بخش مری کی مرحوم کی استحکامات ایک جگہ کڑے ہونے سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار بندے پہ باپ کا بڑا نام، باپ کا بڑا ہونا، برا ہونا اور اچھا ہونا دونوں جی 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 میں بہت سمجھ بڑی۔ گیا۔ مقصد یہ چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا۔ دیکھیں والد نے جو کچھ کیا اپنے سرداری نوابی قوم سے ہٹ کے، خود ایک پولیٹکس میں جہاں پہنچے، جس مقام پہ، ہم جتنا بھی سٹرگل کریں ہمارے لیے ایک مطلب بہت اونچا ایک درخت ہو، تناور ہو، سایہ ہو، اس کے سائے سے اوپر نکلنا بہت مشکل ہے۔ میرا والد ہوتا کوئی چھوٹا موٹا آفیسر ہوتا یا کوئی چھوٹا موٹا کاروباری دکاندار ہوتا
तो मैं जाके पटवारी बनता भी, मैंने कुछ अचीव किया। अब जो उन्होंने किया उसके साय से निकलने के लिए मुझे 20-30 साल तो जेल काटने होंगे, इतनी ज़िंदगी बाकी बची नहीं है। हम हमेशा उन्होंने ओवर शेडो किया है कि उसके शेडो से निकलने के लिए तो आपने उससे कुछ ज़्यादा काम करना है। ज़्यादा काम करना होगा। और वो तो शायद हमारे 4 जन्म 6 जन्म जो हिंदुओं के होते उसमें भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया नवाज साहब टाइम देने के लिए। ये अजीम शख्सियत, फिर मैं कहूँगा आप इस तस्वीर में नौजवान नज़र आने वाले मरी को बाबा मरी कहते हैं, नवाब मरी कहते हैं। इनके नज़रियात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये एक बलूचिस्तान के एक ऐसी शख्सियत थे जहाँ कड़े रहे, चाहे मौसम धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कड़े रहें। इस वक्त बुनियादी बात यह है कि जिस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि महारंग, मौलाना हिदायत रहमान, मंजूर पश्तून जैसे आम लोगों के बच्चे, आम घरों के बच्चे इस वक्त नवाब साहब जिस नवाबी को फेंक चुके हैं, जिस सरदारी को लाइबिलिटी समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, लोगों के दिलों में वो दर्जा पा रहे हैं। ये सवाल आपके हुजूर छोड़े जा रहे हैं।